Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel वो चांद के पास तारा है by Asia Qadri. So let's get started. मुसलसल हचकोले खाती बस जब ज़रा हमवार सड़क पर आई तो खुशू खुजू से आंखें बंद किए कुरानी आयात का विर्द करती ईशा हैदर ने भी सुकून का सांस लेते आंखें खोल दी, लेकिन अगले ही पल से शर्मिंदगी के अथाह समंदर में डूबना पड़ा। बराबर वाली सीट पर बैठी लड़की जो पिछले 40 मिनट से इसकी हम सफ़र थी, इसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रही थी। इतनी देर से तो स्टैचू बनी बैठी थी, मजाल है जो 1 मिनट के लिए भी लिफ्ट करवाई हो। अब ज़रा सी मेरी कमज़ोरी हाथ लग गई तो मोहतरमा दिल खोल कर मुस्कुरा रही हैं। इसने जल कर खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। दिल तो इसका यूं भी बहुत कुढ़ा हुआ था। ज़ीशान हैदर की अदम दस्तयाबी पर 6 माह पहले शर्मीन सिकंदर से रिश्ता जोड़ने के बाद वो हर गुजरते दिन के साथ इसके लिए गोहरे नायाब होता जा रहा था। आज चौथा दिन था इसे ये याद दहानी करवाते हुए कि मुद्दत के घर जाना है, लेकिन वो आज भी पिछले 3 दिनों की तरह दस्तयाब नहीं था। दूसरी तरफ मुद्दत थी जो किसी तरह से एहतियाब होने का नाम नहीं ले रही थी। हर दफ़ा फ़ोन करने पर पता चलता अभी तबीयत ठीक नहीं हुई, बुखार है, खांसी बढ़ गई वगैरह वगैरह। मुद्दत से इसकी 2 महीने और चंद दिन पर मुहित दोस्ती की मुद्दत तो यकीनन मुख्तसर थी, लेकिन गहराई इतनी ज़्यादा कि इसकी 1 हफ्ते की मुसलसल गैर हाज़िरी ने ईशा हैदर को बुखला कर रख दिया। वो BSc करने के बाद MT मेडिकल ट्रांजैक्शन का कोर्स करने CDS गई थी। वहीं पहले दिन होने वाला ताल्लुक़ इसकी और मुद्दत की दोस्ती की बुनियाद बन गया, और यही दोस्ती का जोश था जो इसे बस में बिठा कर लांडी जैसे दूर मुकाम की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में कई बार इसने दिल ही दिल में जहां शर्मीन सिकंदर को अपना भाई ले उड़ने पर कोसा था, वहीं मुद्दत के हौसले की भी दाद दी जो रोज़ाना 50 मिनट का रास्ता इस बेहुदा सवारी में तय करके इंस्टीट्यूट पहुंचती और इस पर हशाश बशाश भी यूँ रहती जैसे इसके घर की दीवार इंस्टीट्यूट की दीवार से मिली हो। ओ बाजी, नूर मंजिल का स्टाफ आ गया, उतरना नहीं है क्या तुमको? कंडक्टर की तेज़ आवाज़ इसे ख्यालात की दुनिया से खींच लाई। गोद में धरे अपने बैग को कंधे पर लटकाती वो सीट से उठ खड़ी हुई। इसकी हम सफ़र लड़की भी शायद इसी स्टॉप पर उतरी थी, क्योंकि इसकी काली चादर का पल्लू अभी अभी इसकी नज़रों के सामने लहराता बस के खुले दरवाजे से गायब हुआ। शावा, जल्दी करो बाजी, जल्दी उतरो। कंडक्टर के झुंझलाने पर इसने बौखला कर बस से तकरीबन छलांग ही लगा दी थी, लेकिन वहाँ की ज़मीन और ख़ुद इसके पैरों में मौजूद हाई हील के नाजुक सी सैंडल दोनों ही इस करतब के लिए सख्त नामौजू थे। वो तो भला हुआ कि चंद कदम पर मौजूद इसी की बदतमीज़ हम सफ़र ने लपक कर इसे थाम लिया, वरना यकीनन वो सड़क पर ही चारों शाने चित गिरी होती। क्या हो गया है शहनी, जल्दी करो, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। गंभीर खूबसूरत आवाज़ पर इसने नज़र उठा कर देखा तो खुद से चंद कदम के फासले पर खड़ी लड़की से मिलते जुलते नकूश वाला एक लड़का भी नज़र आया। वो दोनों यकीनन बहन भाई थे। जितनी लड़की के अंदर नज़ाकत दिखाई देती थी, इतने ही लड़के के अंदर वजाहत। आ रही हूँ भाई। लड़की अपने भाई की पुकार का जवाब देते हुए इसकी तरफ बढ़ी तो एकदम इसे होश आया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप इस एड्रेस के बारे में बता सकती हैं? अपने बैग की जिप खोल कर जल्दी से कागज़ का टुकड़ा बाहर खींचा। यह इलाका इसके लिए बिल्कुल नया था, चनाचा किसी न किसी से तो एड्रेस पूछना ही था। फिर बेहतर था कि इस बद इखलाक लड़की से ही पूछ लिया जाए, जिसके बारे में इसकी राय अभी अभी ही कुछ बेहतर हुई थी। अरे, ये तो मेरे बड़े अब्बा के घर का एड्रेस है, बिल्कुल हमारे घर के बराबर में रहते हैं। ऐसा करें, आप हमारे साथ ही चलें। पहली बार लड़की ने ढंग से इससे बात की। किसी बेहतर गाइड के मिल जाने पर जहां इसने दिल में खुशी की लहर दौड़ती महसूस की, वहीं बेबसी से अपने दाएं पैर की तरफ देखा। इसकी नाजुक सी सैंडल इसे बीच रास्ते में दागे मुफारकत दे चुकी थी। पैर पर 2-3 जगह खराशें भी आई थी, जिनसे मामूली सा खून रस रहा था। लड़की जिसे शहनी कहकर पुकारा गया था, अब खुद भी इसकी नज़रों के ताक़ुब में इसकी बेवफा सैंडल और मजरूह पाँव देख रही थी। भाई, मेरे ख्याल में यहाँ से रक्षा कर के अंदर चलते हैं। भाई, जो देखने में बहन साहिबा से भी कई गुना संजीदा नजर आते थे, खामोशी से एक तरफ खड़े रक्षे की तरफ बढ़ गए। रक्षे वाले से चंद लम्हे मुज़ाकरात करने के बाद उन्होंने इशारे से इन दोनों को पीछे बैठने का इशारा किया और खुद रिक्शा ड्राइवर के साथ ही विराजमान हो गए। टूटी फूटी झेली सड़क पर रक्षे में झटके खाते हुए सफ़र करना ईशा हैदर का दूसरा ख़तरनाक तजर्बा था। पहले ही बस के सफ़र ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। वो तो शुक्र हुआ कि रिक्शा 5 मिनट के बाद ही एक सब्ज़ रंग के दरवाजे के सामने जा रुका। शहनी साहिबा की पैरवी करते हुए वो भी रिक्शे से उतर आई। ये रहा मिदहत बाजी का घर, आप अंदर चली जाएं, दाएं तरफ पहला कमरा इनका है। इसे रहनुमाई का शर बख्शने के बाद वो छपाक से बराबर वाले घर में दाखिल हो गई। हैरान परेशान ईशा ने वहीं खड़े इर्द गिर्द का जायज़ा
لیا۔ گلی بہت زیادہ چوڑی نہیں تھی، مکانات کے درمیان تضاد بھی بہت نظر آتا تھا، کوئی بالکل ہی خستہ حال تھا تو کوئی بالکل نیا نکور۔ بہرحال اکثر درمیانے درجے کے مکانات تھے۔ دن کے 3 بجے بھی گلی میں ایسی رونق نظر آ رہی تھی جیسے عام طور پر شام کے 5-6 بجے کے قریب پبلک پارک اور پلے گراؤنڈ میں نظر آتی ہے۔ ہر سائز اور رنگ و روپ کے بچے مختصر سی جگہ پر مختلف قسم کے گیمز کھیل رہے تھے۔ جائزہ لینے کو تو ابھی یہاں بہت زیادہ ورائٹی تھی، لیکن اب کی بار اس کی نظروں نے جس شے کو فوکس کیا وہ بھائی محترم کی آنکھیں تھیں، جو بہت واضح طور پر اسے اندر جانے کا حکم دے رہی تھی۔ ان آنکھوں کے حکم سے خائف ہو کر وہ جلدی سے اپنی ٹوٹی سینڈل کو گھسیٹتی بنا دستک دیے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گلی کے مقابلے میں گھر کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ صاف ستھرے صحن میں ایک طرف بنی کیاری میں موتیا، سدا بہار اور لیموں کے پودے جھوم رہے تھے۔ دائیں طرف کی دیوار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 دروازے تھے جو یقیناً کسی کمرے میں ہی کھلتے تھے۔ دوسرے دروازے سے تھوڑا آگے ایک گول زینہ بنا ہوا تھا جس کی گلائی کے ساتھ ساتھ منی پلانٹ کی خوبصورت بیل گھوم رہی تھی۔ بائیں جانب لائن سے بنے 4 دروازے یقیناً کچن، سٹور، غسل خانے اور ٹوائلٹ کے تھے۔ اس کے اندازے کی تصدیق باہر سے بھی ہو سکتی تھی کیونکہ ایک دروازے پر موٹا سا تالا پڑا تھا، دوسرے سے دھواں اور خوشبوؤں ایک ساتھ برآمدیں میں آ رہی تھیں۔ تیسرے اور چوتھے دروازے کی درمیانی دیوار کے ساتھ واش بیسن موجود تھا جس کے اوپر ایک چمکتا صاف شفاف آئینہ تھا۔ ارے عیشا، تم کب آئیں؟ کچن کے دروازے سے نکلتی مدحت نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی عیشا کو دیکھ کر حیرت سے چیخ ماری اور دوسرے ہی لمحے مسرت سے چمکتے چہرے کے ساتھ اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کی بے ساختہ خوشی کو انجوائے کرتی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی جو پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ کمزور نظر آئی۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، پھر ایک دم ٹھٹک گئی۔ تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ باہر کسی کو کھڑا تو نہیں کر رکھا؟ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلاتے وہ نیچے جھک کر اپنی سینڈل کے اسٹرپ کھولنے لگی۔ اب مزید اس تکلیف کو سہنا برداشت سے باہر تھا۔ کیا بس سے آئی ہو؟ اس کی حالت زار نے مدحت پر جیسے کوئی انکشاف کیا تھا اور اب وہ آنکھیں پھاڑے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہمیشہ بے شکل لباس پہننے والی کے کپڑوں پر بے شمار شکنیں تھیں۔ دوپٹے کی جگہ استعمال کیے جانے والا اسکارف بے مشکل گلے سے گرا باندھ کر گرنے سے روکا گیا تھا۔ اسٹیپ کٹنگ میں سیٹ کیے گئے بال جو ہمیشہ سلیقے سے سنورے رہتے پریشان حالی کا احوال چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ تم عیشا، یہ تم ہو؟ حیرانی کے بعد اس پر ہنسی کا دورہ پڑا اور وہ منہ بناتی عیشا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لے گئی۔ اپنا حال دیکھ کر تو وہ بھی چند لمحوں کے لیے بھونچ کر رہ گئی۔ اب تر حلیے والی یہ لڑکی عیشا حیدر ہی تھی، اسے خود بھی یقین نہ آیا، لیکن اب آئینے کو تو جھٹلانے سے رہی۔ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، نہ تم اتنے دن اپنی شکل غائب کرتی، نہ مجھے اس ایڈونچر سے گزرنا پڑتا۔ ارے بابا، اتنا غصہ، لگتا ہے خوار ہوئی ہو۔ مدحت ہنسی۔ خوار تو ہونا ہی تھا، عادت جو نہیں ہے مجھے بسوں میں بیٹھنے کی، اوپر سے بارش نے سڑکوں کی حالت تباہ کر دی ہے۔ قائد آباد کے پل کے بعد تو مانو ایسا لگ رہا تھا ناردرن ایریاز کے راستوں پر سفر کر رہے ہوں۔ جھٹکے جو لگ رہے تھے سو لگ رہے تھے، بعض جگہ تو یوں لگتا جیسے بس الٹ جائے گی۔ یقین کرو میں نے تو جتنی دعائیں صورتیں یاد کر رکھی تھی سب پڑھ ڈالی۔ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھی وہ ہاتھوں کی مدد سے اپنے پیروں کی انگلیاں دبا رہی تھی۔ گاڑی کو کیا ہوا تمہاری جو بس میں آئی ہو؟ اس کی حالت زار پر ہنسی ضبط کرتی وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ گاڑی کو کیا ہونا ہے، کھڑی ہے گھر میں، لیکن ماما نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں لمبے روٹ پر اکیلے گاڑی لے جانے کی اجازت ان سے نہیں لے سکتی۔ ذیشان بھیا سے کہہ کر تھک گئی، لیکن انہیں بھی آج کل اپنی نئی نویلی منگیتر سے فرصت نہیں، مجبوراً بس سے آنا پڑا۔ اپنی خوبصورت سی ناک کو ایک ادا سے چڑھواتی وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ تو بس سے آنے کی اجازت مل گئی تمہیں؟ اب کے مدحت کے لہجے میں حیرانگی در آئی۔ وہ ہنسنے لگی۔ بدھو، اجازت لے کر آیا ہی کون ہے؟ میں تو اس وقت انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی کلاس لے رہی ہوں، شام میں 7 بجے تک لوٹ جاؤں گی۔ موسم اچھا تھا اس لیے گھر چھوڑنے کا بہانہ مل گیا، اگر گاڑی میں آتی تو بالکل بھی تمہارے گھر نہیں پہنچ سکتی تھی، بلکہ ان نون راستہ ہے میرے لیے۔ اب بھی پورا راستہ کنڈکٹر سے کہتی آئی ہوں کہ نور منزل کے اسٹاپ پر اتار دینا۔ جو جھوٹ گھر کے اس کا اپنے گھر آنا مدحت کو اچھا نہ لگا، لیکن اس کے خلوص کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ اور ہاں مدحت، ایک تمہاری سڑیل سی کزن بھی میرے ساتھ آئی ہے۔ سچ؟ سخت بور کیا اس نے مجھے، پورے راستے گونگے گھاگھر کیے بیٹھی رہی، اتنی دفعہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن مجال ہے جو ذرا سی بات کی ہو اس کی وجہ سے تمہارا گھر ڈھونڈنے کے لیے خوار نہیں ہونا پڑا مجھے۔ یہی تمہارے پڑوس میں ہی تو رہتی ہے، کیا نام تھا اس کا؟ کن پٹی کو انگلی کی مدد سے دباتی وہ نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مدحت بول اٹھی۔ شہنیلا نام ہے اس کا، لیکن وہ تو بہت با اخلاق لڑکی ہے، تم نے اسے سڑیل کیسے سمجھ لیا؟
او نا، جو لڑکی پورے 50 منٹ کے راستے میں ایک بات تک نہ کرے، اسے سڑیل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کے منہ بنانے پر مدحت ہنس دی۔ اصل میں اسبق بہت ناراض ہوتا ہے بس میں خواتین کے ساتھ بات چیت کرنے اور گلی میں کھڑے ہونے پر، اس لیے شہنیلا اس کی موجودگی میں زیادہ احتیاط کرتی ہے۔ ابھی دیکھنا، تھوڑی دیر میں خود آ جائے گی تم سے ملنے، پھر تمہاری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ چلو دیکھیں گے۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ تم میری مزاج پرسی کرنے آئی ہو، خود بیڈ پر قبضہ کر لیا اور میں بیچاری مریض کرسی پر بیٹھی ہوں، مدحت نے اسے پھیلتے دیکھ کر ٹوکا۔ فی الحال تو میری حالت تم سے زیادہ خراب ہو رہی ہے اور یہ سوچ کر تو بالکل ہی بے حال ہو رہی ہوں کہ ان ہی مراحل سے گزر کر واپس بھی جانا ہے۔ اب کہ اس کے انداز میں بیچارگی تھی، اس سے پہلے کہ مدحت اسے تسلی دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ شہنی، اس کی آواز لگانے پر وہ لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے شرمندہ شرمندہ آئی۔ عیشا نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ بڑی سی کالی چادر کی جگہ کاٹن کے میچنگ دوپٹے نے لے لی تھی۔ گلابی رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑنے سے خوبصورتی اور دلکشی میں اضافہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ ٹرے ایک چھوٹی سی میز پر رکھنے کے بعد اس نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی تم تو بہت کیوٹ ہو۔ عیشا نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قریب بٹھا لیا۔ اپنی تعریف سن کر ایک پل کے لیے تو وہ محبوب سی ہوئی، پھر سنبھل کر وضاحت کرنے لگی۔ دراصل بھائی کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے راستے میں آپ سے بات نہ کی، ورنہ جب آپ نے ایڈریس پوچھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ مدحت اپیا کی دوست عیشا ہیں۔ سچ مدحت اپیا سے آپ کی باتیں سن سن کر اتنا اشتیاق ہو گیا تھا آپ سے ملنے کا کہ اگر بھائی کا ڈر نہ ہوتا تو رکشے میں تو ضروری آپ سے بات کرتی۔ اس کی بات سن کر عیشا کا ذہن گلی میں کھڑے اس ترم خان کی طرف چلا گیا جو اسے بھی یوں ہی گھور رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کی آنکھ کا اشارہ نہ سمجھتی تو یقیناً بے نقط سنا ڈالتا۔ اپنی چھوٹی بہن پر تو ایسے شخص کا رعب ہونا ایک لازمی بات تھی۔ اور مدحت اپیا، آپ سے تو میں سخت ناراض ہوں۔ آج ہی تو آپ کا بخار اترا اور آپ نے کچن میں انٹری دے دی، انتظار نہیں کر سکتی تھیں تھوڑی دیر میرا؟ کون سا ابھی رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا جو آپ نے اتنی جلدی دکھائی؟ وہ یقیناً کچن میں اس کی کارگزاری دیکھ کر آ رہی تھی، اس لیے خفا اور الجھ رہی تھی۔ بھائی اب مہمان کو سامنے تو ناراض مت ہو، ویسے بھی میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا، صرف سالن پکایا ہے اور آٹا گوندا ہے، روٹیاں تمہیں کو پکانی ہوں گی۔ چلو تم اب جلدی سے یہ لوازمات سرو کرو ورنہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مدحت نے پیار سے اسے بہلایا۔ ویسے تم لوگ آ کہاں سے رہے تھے؟ گرم گرم سموسے کو ہاتھ سے توڑ کر منہ میں رکھتی عیشا نے شہنی کو مخاطب کیا۔ شہنی کی خالہ بہت بیمار ہیں، انجائنا کا اٹیک ہوا ہے انہیں 2 دن پہلے، وہیں پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ یہ لوگ ان کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں۔ چچا ابا کو گھر میں زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب سے اب چچا ابا کو فالج کا اٹیک ہوا وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے چچی پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ خالہ کی تو کوئی اولاد نہیں جو ان کا خیال رکھ سکے، اس لیے چچی کی پریشانی کے خیال سے امی وہاں رکی ہوئی ہیں۔ ادھر میں بیمار ہوں تو بیچاری شہنی پر بوجھ پڑ گیا، یہاں کا بھی کرتی ہے اپنے گھر کا بھی، بلکہ ہاسپٹل میں امی اور اپنے خالو کے لیے کھانا بھجوانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ جواب شہنی کے بجائے مدحت نے تفصیل سے دیا۔ عیشا اتنی ساری پریشانیوں کا سن کر افسوس سے سر ہلانے لگی۔ یا اللہ، یہ بارش ابھی تک ہو رہی ہے۔ عیشا نے ایک نظر وال کلاک پر اور دوسری باہر پڑتی پھوار پر ڈالی۔ اب اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے۔ اس کی یہاں آمد کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں بارش بھی وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ پہلے اس نے پرواہ نہیں کی، لیکن اب صرف گھر واپس جانے کی فکر مند ہو رہی تھی۔ مدحت پلیز تم ایسا کرو کہ مجھے چھتری دے دو، اگر میں بارش رکنے کا انتظار کرتی رہی تو لیٹ ہو جاؤں گی۔ نو یار، اس برستے موسم میں واپس گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، رک جاؤ یہیں، کل دونوں اکٹھے ہی چلیں گے۔ ابھی اپنی ماما کو فون کر کے کہہ دو کہ آج میرے پاس رک رہی ہو۔ مدحت نے ہتھیلی پر رکھی سونف پھانکتے اطمینان سے مشورہ دیا۔ واہ کیا شاندار آئیڈیا ہے، اگر آج اس پر عمل کر لوں تو کل سے CDS جانے پر پابندی لگ جائے گی۔ تسی گریٹ ہو مدحت اقبال۔ مدحت کے نامعقول مشورے پر وہ چڑ کر بولی۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، تم تو گھر سے اجازت لیے بغیر آئی ہو۔ مدحت اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے بولی۔ اچھا ایسا کرتی ہوں، اسبق سے کہتی ہوں تمہیں ٹیکسی میں چھوڑ کر آ جائے، اگر تمہیں اکیلے جانے دیا تو ابو ناراض ہوں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے تجویز پیش کی۔ لیکن وہ بیچارے تو خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے آئے ہیں، اب دوبارہ کیسے اتنی دور جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے؟ اسے کسی دوسرے کو اپنی خاطر پریشان کرنا اچھا نہیں لگا۔ تم اس کی فکر رہنے دو، فی الحال اپنی خیر مناؤ، شام ہو گئی ہے، بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوگا، اگر بس دیکھ گئی تو نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا، یہی بہتر ہے کہ اسبق کے ساتھ ٹیکسی میں چلی جاؤ۔ اسے سمجھاتے ہوئے مدحت اپنے چھوٹے بھائی آذر کو آواز دینے لگی تاکہ اسبق کو بلوا سکے۔
2 منٹ بعد ہی آذر نے کمرے میں جھانک کر اسبق کے آنے کی اطلاع دی تو مدحت کمرے سے باہر نکل گئی۔ فکر مند سی عشا بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر دروازے تک جا کر رک گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے ان دونوں کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ضرورت کیا تھی تمہاری دوست کو اس موسم میں یہاں آنے کی؟ وہ بہت تپے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ پلیز اسبق، چھوڑ آؤ نا۔ اب اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ بارش شروع ہو جائے گی؟ وہ تو میری محبت میں اتنی دور چلی آئی، مدحت کی منت بھری آواز سنائی دی۔ یہ خوب کہا تم نے کہ اسے بارش کا معلوم نہیں تھا۔ سارے اخبار اور ٹی وی چینلز پر آج کی بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن تم لڑکیاں ڈراموں، فلموں اور فیشن شوز سے ہٹ کر کچھ دیکھو تو پتہ ہو۔ اب کے انداز مزید جلا کٹا تھا۔ اوفو اسبق، اب کون موسم کی خبریں پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے؟ ویسے بھی ہمارے محکمہ موسمیات کا کون سا بھروسہ ہے جو کوئی ان کی پیشن گوئی کے مطابق عمل کرے؟ اس بار اس کا لہجہ بھی جھنجھلا گیا۔ ٹھیک ہے بابا، ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں میں تمہاری دوست کو اس کے دولت گدے پر، لیکن اس سے کہو اپنا حلیہ درست کرے۔ اس طرح تم اسے نہیں لے کر جاؤں گا۔ رضامندی کے ساتھ ساتھ شرط بھی رکھ دی گئی۔ اسبق، اسبق، میں تمہارا کیا کروں؟ وہ کوئی تمہاری کزن یا بہن نہیں جو تمہاری مرضی کے مطابق پہنے اوڑھے۔ مدحت نے بری طرح دانت کچکچائے۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، نظر سامنے کمرے کے دروازے پر جا پڑی۔ گرے چادر کے حالے میں ایک ہاتھ سے دروازے کا پٹ تھامے برستی بارش کے اس پار کھڑی لڑکی نے اس کی زبان گنگ کر دی۔ اب ٹھیک ہے، چلیں؟ چہرے پر معصومیت لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، اب تھوڑی دیر ٹہریے، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک کر باہر نکلا۔ مدحت، تم لوگ یہیں کہیں قریب میں کوئی فلیٹ وغیرہ کیوں نہیں لے لیتے؟ 10 منٹ کی بریک میں وہ دونوں چائے پینے کے ارادے سے کینٹین میں بیٹھی تھیں کہ بالکل اچانک ہی عشا نے اس سے سوال کیا۔ کیوں بھائی؟ یہ اچانک ہی تمہیں میری رہائش کا تبدیل کرنے کا خیال کیوں آ گیا؟ مدحت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اچانک تو نہیں آیا، جب سے تمہارے گھر سے واپس آئی ہوں یہی سوچ رہی ہوں۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم لوگ کوئی بڑا گھر نہ صحیح لگژری فلیٹ تو افورڈ کر ہی سکتے ہو۔ بھیا تمہارے 4 سال سے امریکہ میں ہیں، ابو بھی بینک میں اچھی پوسٹ پر ہیں، تو یقیناً مالی طور پر تو مسئلہ نہیں کہ تم لوگ اس خراب سے ایریے میں رہنے پر مجبور ہو۔ پلیز برا مت ماننا میری بات کا، لیکن میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ اپنے ہر کام کے لیے یہیں دوڑے آتے ہو۔ تمہارا یہاں پر کورس چل رہا ہے، آگے یقیناً تم ایم ایس سی کرو گے تو یونیورسٹی بھی آنا پڑے گا۔ آذر کا اسکول بھی یہیں ہے، تمہاری دونوں شادی شدہ بہنیں یہیں قریب رہتی ہیں، سب کچھ یہیں ہے، تو پھر تم لوگ وہاں کیوں رہ رہے ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مدحت کے کیوں کا جواب اس نے اتنی تفصیل سے دیا کہ اسے یقین آ گیا کہ واقعی وہ کل سے مسلسل اسی مسئلے پر سوچ رہی ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو عشا، واقعی ہم لوگ ایک بہتر گھر افورڈ کر سکتے ہیں۔ بھیا بھی اس سلسلے میں کئی بار ابو سے بحث کر چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ چچا ابا کی فیملی کا ہے۔ ابو ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے دور نہیں رہنا چاہتے۔ جب سے چچا جان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے تقریباً معذور ہو گئے ہیں۔ فنڈز وغیرہ کی رقم تو ان کے علاج پر خرچ ہو گئی، باقی رقم سے وہیں ایک چھوٹی سی دکان خرید کر کرائے پر دی ہوئی ہے۔ اسبق کے ٹیوشن سے ملنے والی رقم سے گھر اور دونوں بہن بھائی کی تعلیم کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا ہے۔ اس پر اسبق خوددار اتنا ہے کہ ابو تک سے کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں۔ اس کے دن بھر یونیورسٹی اور ٹیوشن سینٹرز کے چکر میں گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے گھر والے بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر اپنے ساتھ ہوں تو انسان کے دل کو ڈھارس رہتی ہے۔ اس لیے جب تک اسبق اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کسی اچھی جاب پر نہیں لگ جاتا، ہم گھر شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور تب بھی اسی صورت میں شفٹ ہوں گے جب اسبق ہمارے ساتھ شفٹ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس سے تم اندازہ لگا لو کہ یہ کم از کم بھی 5 سالہ منصوبہ ہے۔ عشا کی الجھن کے جواب میں مدحت نے ساری تفصیل سنا ڈالی۔ اور یہ اسبق صاحب کی تعلیم کب مکمل ہو رہی ہے؟ عشا نے مسکراتے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کل شام بارش میں بھیگتے ہوئے مدحت سے بحث کرتے اور ٹیکسی میں ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے لڑکے کے 2 مختلف روپ بالکل اچانک ہی روشن ہو گئے، وہ بھی اتنی جزیات کے ساتھ کہ وہ چند ساتوں کے لیے خود بھی ششدر ہو گئی۔ اس کے ہیئر سٹائل، آنکھوں کی گہرائی، لبوں کو اچانک بھینچ لینے کی ادا سے لے کر شرٹ کا کالر تک اسے اتنا یاد تھا جیسے وہ اب اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے تو جیسے اس کی چھبی کچھ اور واضح ہو گئی۔ بس لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اس کا، 2-3 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد وہ پوری طرح میدان میں اتر آئے گا۔ مدحت کا جواب سن کر اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کے اشارے پر اٹھ کر غائب دماغی سے ساتھ والے کلاس میں چل دی۔
گول زینے کی سیڑھی پر بیٹھی مدحت اپنے چھوٹ جانے والے لیکچرز کے اہم پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے عشا کی ڈائری پر نظریں دوڑا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ اسبق اس سے ایک سیڑھی کے اوپر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ یقیناً اوپر وہ ابو کے کمرے میں ان سے حالات حاضرہ پر گفتگو کر کے نکلا تھا اور اب یہاں مدحت کو اس کے پسندیدہ جگہ پر بیٹھے دیکھ کر خود بھی بیٹھ گیا۔ مدحت کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، لیکن جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مدھو، کبھی تم نے عشا کا گھر دیکھا ہے؟ پورے گھر میں واحد وہی تھا جو اسے مدحت کے بجائے مدھو کہہ کر بلاتا۔ اسبق اور کسی لڑکی کے متعلق کوئی سوال کرے۔ مدحت کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، سو وہ بڑی سرعت سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ نیلے آسمان پر کہیں کہیں اٹھتی بادلوں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر نہ سمجھ آنے والے تاثرات تھے۔ دیکھا ہے میں نے اس کا گھر، بلکہ کئی بار گئی ہوں وہاں، نزدیک ہی تو ہے CDS سے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو خود 20 دن جب تم اسے چھوڑنے گئے تھے دیکھا ہوگا اس کا گھر، وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ دیکھا ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس علاقے میں سب سے خوبصورت گھر ان کا ہی ہے۔ اس سے ہی تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اتنے اونچے لوگوں میں دوستی تو کر لی ہے، لیکن نبھاؤ گی کیسے؟ اس کے پوچھنے پر مدحت نے گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسبق کو اپر کلاس کی لڑکی سے دوستی کرنے پر اعتراض ہے۔ دوستی ہمیشہ اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ وہ نہ صرف اس مقولے کا قائل تھا بلکہ سختی سے اس پر کاربند بھی رہتا۔ دیکھو اسبق، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے دوستی کرتے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے اور کہاں رہتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب پتہ چل گیا تو اب میں اتنی سی بات پر دوستی تو ختم کرنے سے رہی۔ تم اس کا گھر دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کی پراپرٹی تو جانے کہاں کہاں اور کتنی ہے، لیکن میں ان سب چکروں میں نہیں پڑتی۔ جو تعلق ناپ تول کر حساب کتاب لگا کر جوڑا جائے، اسے دوستی یا محبت کا نام ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ مدحت نے ایک ہی سانس میں اسے لیکچر دے ڈالا۔ دوستی اور محبت کے رشتے بغیر حساب کتاب کے جوڑ تو لیے جاتے ہیں مدھو، لیکن انہیں نبھاتے وقت سارا حساب کتاب دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگ۔ الجھے افسردہ انداز میں کہتے وہ مدحت کے قریب سے گزر کر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ لنچ یا ڈنر پر اکٹھے موجود ہوں، ایسا رضا ہاؤس میں کم ہوتا۔ عجب دوڑتی بھاگتی زندگی تھی ان لوگوں کی۔ میٹنگز، پارٹیز، فورن ٹور اور کلبز کے دائروں میں قید ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا وقت کم ہوتا۔ لیکن آج کی بات کچھ جدا تھی۔ آج شرمین سکندر اپنے والد کرنل سکندر کے ساتھ یہاں مدعو تھی، سو گھر کی ہونے والی بہو اور اس کے والد صاحب کے اعزاز میں سب ہی اہل خانہ موجود تھے۔ حیدر رضا کی خصوصی الطافات، مسز رضا کی ناز برداریوں اور ذیشان حیدر کی وارفتہ نگاہوں نے شرمین سکندر کے نخریلے مزاج کو بڑی حد تک نارمل رکھا ہوا تھا کہ اچانک عشا ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وائٹ کرتا پجامے میں شانوں پر پڑا دوپٹہ اپنے کٹے ہوئے بالوں کو ڈھیروں پنوں کی مدد سے ہمیشہ سے مختلف اور سادہ انداز میں سنوارے میک اپ سے بے نیاز چہرے میں بھی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شرمین سکندر کا نوک پلک سے سنوارا گیا وجود مانند پڑ گیا۔ میری بیٹی تو آج جنت کی حور لگ رہی ہے، کیا خیال ہے سکندر صاحب؟ بے ساختگی سے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے حیدر رضا نے کرنل سکندر سے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ کرنل سکندر بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں مسکرا دیے۔ سب لوگوں کی توجہ ایک دم ہی عشا حیدر کی طرف مبذول ہو گئی۔ اس صورتحال میں شرمین کے اندر کی خود پسند لڑکی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کرنل سکندر کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ اپنی شریک زندگی کے انتقال کے بعد جس طرح انہوں نے ناز و نام سے اس کی پرورش کی، اس نے شرمین کو کافی حد تک خود پسند بنا ڈالا۔ جہاں میں موجود ہوں وہاں میرے سوائے کچھ دکھائی نہ دے، اس سوچ نے اس اچھی بھلی لڑکی کے دماغ میں خلل پیدا کر دیا۔ اب بھی یہ سوچے بنا کہ جس طرح وہ کرنل سکندر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ان کی لاڈلی ہے، ویسے ہی عشا بھی رضا ہاؤس کی اکلوتی اور لاڈلی لڑکی ہے۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ بیٹا، آپ جو کورس کر رہی تھیں وہ کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں؟ کرنل سکندر اپنی بیٹی کی کیفیت سے بے نیاز عشا حیدر سے باتوں میں مصروف تھے۔ جی انکل، وہ پچھلے ہفتے ہی ہو گیا۔ اب تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی ہے۔ اصل میں BSc کے بعد تھوڑا گیپ ملا تھا تو میں نے سوچا اس دوران کچھ کر ڈالوں، بس اسی لیے MT میں ایڈمیشن لے لیا۔ میں نے
تو اس سے کہا تھا کہ سڈنی چلی جائے اپنی آنٹی کے پاس، لیکن یہ مانی ہی نہیں۔ کہتی ہے دل نہیں لگتا میرا پاکستان سے باہر، اور یہاں رہ کر یہ کس چیز سے دل بہلاتی ہے میری یہ سمجھ نہیں آتا۔ نہ اس کی کوئی ڈھنگ کی دوست ہے، نہ یہ کلب جاتی ہے، اور تو اور شاپنگ کا بھی خاص شوق نہیں۔ یہ تو بہت ڈل لڑکی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کے درمیان مسز رضا نے اچانک ہی دخل دے کر اپنے شکوے کہہ سنائے۔ بھائی میری بیٹی بہت سادہ مزاج ہے، فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھر پر رہنا اور اپنی سٹڈیز پر توجہ دینا پسند کرتی ہے۔ حیدر رضا نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرفداری کی۔ آپ ہی کی تو شہ پر یہ منمانی کرتی ہے، ورنہ میں تو اس کو بالکل بھی چھوٹ نہیں دینے والی تھی۔ پڑھنے کا شوق تھا تو کوئی ڈھنگ کی فیلڈ منتخب کرتی، بھلا باٹنی جیسے بیکار سبجیکٹ میں ایم ایس سی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ بندہ کوئی کام کرے تو سوچ کر کرے کہ اس سے سوسائٹی میں ہمارا کچھ نام اور مقام بنے گا، لیکن اس لڑکی میں تو عقل نام کی چیز نہیں۔ اب شرمین بھی تو ہے، جب کسی سے اس کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں تو بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری ہونے والی بہو میڈیکل کے فائنل ایئر میں ہے۔ عشا کی درگت بنتے دیکھ کر اپنی تعریف سن کر شرمین کا اوف ہوتا منہ بحال ہو گیا، جبکہ دوسری جانب وہ تھی جو اپنی تعریف کی طرح برائی بھی اپنے ازلی بے پرواہ انداز میں ہنس ہنس کر سن رہی تھی۔ ڈرائیور کے سب دروازے کے آگے گاڑی روکنے پر ایک ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی اور دوسرے میں پرس تھامے بنا ادھر ادھر دیکھے وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کمروں اور کچن کا جائزہ لینے کے بعد جب کسی نے اس کے پکارنے پر بھی جواب نہ دیا تو اس کے چہرے پر حیرانی دوڑ گئی۔ آخر اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ ذہن میں ابھرتے اس سوال کا جواب جیسے ہی اس کی سمجھ میں آیا وہ باہر نکل کر بائیں جانب بنے گھر کے نیم وا دروازے پر دستک دینے لگی۔ شاید آذر ٹیکسی لے آیا ہے، اندر سے شہنی کی دھیمی سی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مضطرب سی شہنی کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ خیریت شہنی، کیا ہوا؟ وہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہوش نہیں آ رہا۔ آذر ٹیکسی لینے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اس کا لہجہ بھرا ہوا تھا، آنسو بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر یکدم رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی جانب دوڑی جہاں مدحت اور اس کی امی ایک چارپائی پر لیٹی شہنی کی اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مدحت، گاڑی ہے میرے ساتھ، جلدی سے آنٹی کو لے کر اس میں ڈالو، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ لیاقت نیشنل کے شعبہ ایمرجنسی میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی شوگر خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں ہوش نہ آنے کی صورت میں خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ کیا آنٹی شوگر کی مریضہ ہیں؟ آئی سی یو کے دروازے پر نظریں جمائے وہ مدحت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، پہلے کبھی انہیں یہ شکایت نہیں ہوئی، بس آج اچانک ہی ایسی کنڈیشن ہو گئی۔ کہیں انہیں کوئی ٹینشن تو نہیں؟ اس کے پوچھنے پر مدحت نے گہری سانس لی۔ پریشانی اور ٹینشن تو پچھلے کئی سالوں سے ان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس آس پر کہ اسبق ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کسی اچھی پوسٹ پر لگ جائے گا وہ صبر کیے ہوئے تھی، لیکن جس طرح 2 مہینوں سے اسبق ایک اچھی جاب کے حصول کے لیے خوار ہو رہا ہے اور ناکامی سے جھنجھلایا رہتا ہے، اس چیز نے انہیں کمزور کر ڈالا ہے۔ آج بھی صبح سے نکلا ہے کسی جگہ انٹرویو کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ بغیر سفارش کے کوئی ڈھنگ کی جاب ملتی کہاں ہے۔ ابو نے کہا بھی کہ اپنے کسی دوست سے کہہ کر لگوا دیتے ہیں کہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی اناہ مجروح ہونے لگتی ہے۔ بولتے بولتے اس لہجے میں اسبق کے لیے ناراضگی در آئی۔ اس سے پہلے کہ عشا اس کی بات پر کسی قسم کا اظہار خیال کرتی، اس کی نظر تیزی سے اپنی طرف آتے اسبق پر جا پڑی۔ کیسی حالت ہے اماں کی؟ لہجے میں بےتابی سموئے وہ پوچھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے آئی سی یو میں ہیں، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، مدحت نے صاف بتا دینا مناسب سمجھا۔ وہ اس کی بات سن کر تیزی سے ڈاکٹرز کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عشا، شام بہت ہو گئی ہے، اب گھر چلی جاؤ۔ اماں کی حالت کچھ سنبھلی تو اس کا دھیان مدحت کے ساتھ گھنٹوں سے خوار ہوتی لڑکی کی طرف گیا تھا۔ اتنے مہینوں میں آج پہلی بار خود سے اس سے مخاطب ہوا، ورنہ ہمیشہ تو وہی اس سے سلام دعا اور احوال پوچھنے میں پہل کرتی، لیکن آج جس طرح وہ ان لوگوں کے کام آئی، اس چیز نے اسبق کمال کے گریز میں کسی حد تک کمی کر دی۔ اگر آج وہ بروقت اماں کو ہاسپٹل نہ پہنچاتی تو جانے کیا ہو جاتا، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ دوسری طرف عشا خود بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ اس کا بھری دوپہر میں مدحت کے گھر جانا کام آ گیا، ورنہ ان لوگوں کو مزید کسی دکھ سے گزرتے دیکھنا خود اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا۔
آج پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت اس نے اور مدحت نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، لیکن 1:30 تک گھر کی دیواروں اور ملازموں سے گپ شپ کرتے کرتے جب وہ بیزار ہو گئی تو مدحت کے گھر جانے کا ارادہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ڈرائیونگ کی صلاحیت پر یقین کرنے کے لیے ماما چونکہ ابھی تک راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے ڈیڈی سے کہہ کر اپنے لیے الگ سے ڈرائیور رکھوا لیا۔ جب دل چاہتا اپنی مرضی سے مدحت کے گھر چلی جاتی، اور یہ دل وہاں جانے کو کیوں مچلتا تھا؟ اس سوال کا بڑا سیدھا سا جواب تھا: اسبق کمال۔ ہاں، وہی اسبق کمال جو خود سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی کشش عائشہ حیدر کو ہر بار اس کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی واپس بھجوا دوں، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے۔ گہری ہوتی شام کو دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا، لیکن یہاں کی فکر بھی اس کے ساتھ تھی۔ نو تھینکس، میرے خیال میں اب اس کی ضرورت نہیں۔ قدم سے قدم ملائے پارکنگ کی طرف بڑھتا وہ، جو ابھی بہت اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، ایک دم وہی اجنبیت اور تکلف کے خول میں جا چھپا۔ جانے ہر بات اس شخص کے لیے انا کا مسئلہ کیوں بن جاتی ہے؟ آزردگی سے سوچتے ہوئے وہ اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھی۔ ڈیڈی، میں اندر آ جاؤں؟ اسٹڈی کے دروازے سے اندر جھانک کر اس نے اجازت طلب کی۔ حیدر رضا نے ایک پل کو کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ ساتھ ہی انہوں نے بک مارک لگا کر کتاب بند کی۔ وہ ان سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے۔ بچپن سے اس کی عادت تھی کہ جب کوئی بات اپنی ماما سے چھپا کر صرف ان سے کرنی ہوتی تو وہ جو دبے پاؤں ان کی اسٹڈی میں چلی آتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر کا وہ گوشہ ہے جہاں ماما کسی بھی صورت قدم نہیں رکھیں گی۔ ان دونوں میاں بیوی کی طبیعت میں بڑا عجیب سا تضاد تھا کہ ایک ادب کا حد درجہ شائق تو دوسرا حد درجے اس سے الرجک۔ فرمائیے بیٹا جانی، کیا مسئلہ ہے؟ کارپر پر بیٹھی لاڈلی بیٹی سے وہ بڑی ملائمت سے مخاطب ہوئے۔ ڈیڈی، میری دوست مدحت کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا ایک کزن ہے، انڈسٹریل کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہے، بہت ذہین ہے، لیکن کہیں جاب نہیں ملی۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے اپنے پاس کہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ بس اتنی سی بات کے لیے میری بیٹی پریشان ہے؟ کل بھیج دینا اسے میرے پاس، مل جائے گی جاب۔ اتنی تگڑی سفارش لے کر آئے گا تو ہم انکار تھوڑا ہی کریں گے۔ وہ اس کا سر محبت سے تھپ تھپاتے کچھ شوخی سے بولے۔ یہی تو مسئلہ ہے، سفارش وغیرہ کو وہ مانتا نہیں، بہت خوددار ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ مجھ سے سفارش نہیں کروا رہا، بلکہ میں خود کہہ رہی ہوں کہ کسی طرح آپ اسے اپنے پاس جاب دے دیں۔ وہ جانے انہیں کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اس بار ذرا غور سے انہوں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کے انداز میں غیر محسوس سی تبدیلی نظر آئی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ مجھے کھل کر بتاؤ، پھر اس کے مطابق ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ اس کی جانب بغور دیکھتے انہوں نے پوچھا۔ آپ ایک پرکشش سیلری پر اسے ٹیکسٹائل مل کی لیب کے لیے نیوز پیپر میں ایڈ دیں گے۔ وہ آج کل جاب کی تلاش میں ہے اور ہر قابل ذکر جگہ پر انٹرویو کے لیے ضرور جاتا ہے۔ آپ کا اشتہار دیکھے گا تو آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ میں اس کا کمپلیٹ بایو ڈاٹا پہلے سے آپ کو دوں گی۔ جتنے لوگ انٹرویو کے لیے آئیں گے آپ سب سے ملاقات کیجیے گا، لیکن منتخب صرف اسبق کمال کو کرنا ہے، اس بات کو مت بھولیے گا۔ وہ شاید پہلے ہی سارا لاہیا عمل طے کر چکی تھی اور اب انہیں اس سے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا تمہارا کام، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہایت سہولت سے تجویز کو قبول کرتے انہوں نے اسے مشکل میں ڈالا۔ تمہارے ٹوٹل دوستوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے نہ جانے کیا پوچھیں گے، اس سوال پر حیران ہوئی۔ بہت سے بہت 2 اور حد سے حد 3۔ اسے حیرت میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا سب سے عزیز دوست کون ہے؟ آپ؟ اس کی طرف سے بلا توقف جواب آیا۔ پھر تم اپنے سب سے اچھے دوست کو وہ بات کیوں نہیں بتاتی جو تمہیں شاید پہلے دن ہی بتا دینی چاہیے تھی؟ کون سی بات؟ وہ انجان بننے کی کوشش میں نظریں چرا رہی تھی۔ یہ بات کہ عائشہ حیدر کی زندگی میں اسبق کمال کا کیا رول ہے۔ اس بار انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ اپنے سب سے اچھے دوست کو یہ بات میں اپنی زبان سے بتاؤں؟ مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دوست تو دوست کے دل کا حال بغیر کہے ہی جان لیتے ہیں۔ اپنی عزلی پر اعتماد لہجے میں جواب دے کر وہ ان کے سامنے سے اٹھ گئی۔ اپنے اندازے کی درستگی پر ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ کمرے سے نکلتی ہی عائشہ حیدر کو ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے
जॉब मिल गई। वो खुशी से बेकाबू होता बिना इधर उधर देखे कमरे में आराम करती अम्मा से जा लिपटा। एक कोने पर कुर्सी पर बैठी ईशा हैदर ने इसके चेहरे की जगमगाहट को बड़ी तमानियत से देखा। यही मंजर देखने की खातिर तो वो आज बतौर ख़ास चची अम्मा की तबीयत मालूम करने का बहाना करके आई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन असबक, पीछे से आती आवाज़ पर इसने गर्दन मोड़ कर देखा और ईशा हैदर को सामने पा कर अपने बच्चों जैसे अंदाज पर झेम सा गया। ना मुस्कुराइए, खुशी की बात पर जोश में होने में हर्ज नहीं। इसके लब भींच कर मुस्कुराहट काबू कर लेने पर वो इसे टोक गई। खुशी के मौके पर अपनों की मौजूदगी इंसान के अंदर कैसी तरंग पैदा कर देती है। बैरूनी दरवाजे से शहनी के साथ अंदर आते बड़े अम्मा की फैमिली और ईशा हैदर के सबीर चेहरे पर नज़र डालते हुए एक पल को इसने सोचा, लेकिन अपनों में ईशा हैदर का शुमार कब से होने लगा। इसके दिमाग ने सरजनिश की। जब से तुमने पहली बार इसे देखा था। दिल ने दिमाग के बहुत रोकने पर पूरी सच्चाई से एतराफ़ किया। दिलो दिमाग में होती जंग को नज़रअंदाज करके वो बड़े अब्बा की खुली बाहों में जा समाया, जो चेहरे पर खुशी लिए आंखों में नमी छुपाए कभी इसे तो कभी मस्कन दुआओं के ज़ेरे असर सोए हुए अपने भाई को मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहे थे। और मैं बड़े अब्बा की बेगर्ज मोहब्बतों का एहसान कैसे अपने शानों से उतार पाऊँगा। इनकी शफकत के साए तले खड़े खड़े इसने सोचा। बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया है मैंने इस एक हफ्ते में असबक कमाल को। वो वाकई बेहतरीन है। लेकिन क्या डैडी? डैडी की ज़ुबान से असबक की तारीफ सुनकर ईशा को इनके लेकिन ने बेचैन कर दिया। लेकिन ये बेटा कि वो हमारे स्टेटस से बिल्कुल मैच नहीं करता। इसे इस मुकाम तक लाने में कि इसे तुम्हारे बराबर खड़ा किया जा सके बहुत वक्त लगेगा। तुम अपनी मामा को जानती हो, वो कभी भी तुम्हारे लिए किसी मामूली शख्स को कबूल नहीं करेंगी। असबक मामूली शख्स नहीं है डैडी, वो बहुत ख़ास है। इसके तड़प कर बोलने पर वो धीरे से मुस्कुराए। ख़ास वो तुम्हारी नज़र में है इसलिए कि वो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी मामा सिर्फ इस शख्स को ख़ास मानती हैं जिसका बैंक बैलेंस खासा हो। मैं कुछ नहीं जानती मामा की थिंकिंग के बारे में। इनके पास तो इंसानों को परखने का बस एक ही पैमाना है, पैसा। लेकिन मैं अपनी पसंद को इनकी नज़रियात के भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। इसके लहजे में इन्हें सरकशी की बू आई। मैं तुमसे इनकी थ्योरीज फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा मकसद तुम्हें यह समझाना है कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो अपनी मामा से उलझे बगैर इसके लिए खामोशी से कोशिश करनी होगी। फ़िलहाल तुम अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दो। 1.5 साल का टाइम है अभी तुम्हारे पास। इस दौरान असबक को किस मुकाम तक पहुंचाना है ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, ये मेरा वादा है कि जो तुम चाहोगी इससे हट कर कुछ नहीं होगा। अपने वादे की जंजीर से उन्होंने इसकी सरकशी को काबू किया। थैंक यू सो वेरी मच डैडी। वो इनके गले लग गई। हैदर रज़ा की बेटी इसकी तरह अपनी मोहब्बत से महरूम नहीं रहेगी। वो इसके बालों में मोहब्बत से हाथ फेरते हुए एक अज़म से सोच रहे थे। 26 साल पहले वो खुद भी एक गरीब क्लास फेलो के असीर हुए थे, लेकिन इनके वालिद ने जब इन्हें तमाम जायदाद से आग करने की धमकी दी तो वो अपने फ़ैसले पर कायम ना रह सके। जो मारिया रज़ा बनकर इनकी ज़िंदगी में चली आई। मारिया जो हाई सोसाइटी की एक लड़की थी, इसके साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करते हुए वो बारहा पछताए थे जो इनके दिल में खुशी की जोत ना जगा सकी। ये दौलत आखिर किस काम की है? यह सवाल पिछले 26 सालों में लाखों बार उन्होंने खुद से पूछा था और हर बार दौलत की कीमत पर प्यार का सौदा करने पर अपने आप को मुजरिम ठहराया। वो जिस तरह कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा था इस पर खुश तो था ही, लेकिन साथ ही साथ हैरान भी कि किस्मत इतनी मेहरबान हो जाएगी इससे कभी ना सोचा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत मेहनत और लगन से अपने फ़राइज़ अंजाम देता और इसके बॉस रज़ा साहब इससे खुश थे। हर बार इसकी किसी कारकर्दगी को सराहने के लिए जिस तरह वो इसके लिए मरात में इजाफा करते, इस पर वो दिल से इनकी सखावत का कायल हो जाता। ऑफिस की तरफ से मिलने वाली गाड़ी, लग्जरी फ्लैट इसके बदले हालात की वाज़ेह अलामतें थे। रिहाइश की तब्दीली जो मिधत के नज़दीक कम से कम भी 5 साल मंसूबा था, 6 माह के कलील अरसे में अंजाम पा चुकी थी। माजी की तरह अब भी वो लोग एक दूसरे के हमसाए थे। चूँकि ये फ्लैट्स एक नई स्कीम में शामिल थे इसलिए इन्हें ऐसा करने में कोई दुश्वारी पेश ना आई। और ये बात कि ये सारी आसानियाँ ईशा हैदर के सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थी। वो चाहती तो असबक कमाल के लिए फ़्लैट के बजाय किसी बंगले का इंतज़ाम भी हो सकता था, लेकिन मिधत की फैमिली के बगैर वो किसी भी जगह शिफ्ट ना होगा, ये तय था।
اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تاکہ کسی کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ترقی کی راہوں پر گامزن اسبق کمال اس وقت PIA کے ایک جہاز میں محو سفر تھا۔ کمپنی 3 ماہ کے ایک اسپیشل کورس کے لیے اسے جاپان بھیج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کورس کے بعد اس کا آگے کا سفر اور بھی زیادہ سہل ہوگا۔ کتنا سہل، اس کا فیصلہ وہ ابھی نہ کر سکا تھا۔ شاید وہ اپنی ہر کامیابی کا عائشہ حیدر کی حیثیت کے ساتھ موازنہ کرنے لگا، جس کے بارے میں بس یہ جانتا تھا کہ وہ دولت کہ جس مینار کی بلندی پر کھڑی ہے اسے چھونا بہت مشکل ہے۔ لیکن عائشہ حیدر کی آنکھوں میں ہر دم اس کی چاہت کا جو دیا جلتا، اس کی روشنیاں لپک لپک کر اسبق کمال کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اپنا وجود چاہت کی ان روشنیوں میں ڈبو دے، انجام کی فکر کیے بغیر دل کے کہے راستے پر چل پڑے، لیکن وہ اسبق کمال تھا، انا اور خودداری کا مارا ایک روایتی مرد جو محبت کے وجود کو تسلیم تو کرتا تھا لیکن محبت کے ہاتھوں ہارنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندتے ہی اس کا چہرہ نظروں کے سامنے روشن ہو گیا۔ سب گھر والوں کے ساتھ وہ بھی ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئی۔ یہ آنکھیں اس کی جدائی پر کتنی افسردہ اور خاموش لبوں پر اس کے لیے کتنی دعائیں مچل رہی ہیں، وہ بنا کہے جانتا تھا۔ وہ روشنیوں سے جھل ملاتے اس لون میں بیزار سی ایک ٹیبل پر براجمان تھی اور ارد گرد جدید لباس میں خوشبوؤں سے مہکتی لڑکیوں اور خواتین کے مترنم قہقہے بکھیرتے وجودوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا اس پارٹی میں آنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن آج کل وہ ڈیڈی کی ہدایت کے مطابق ماما سے الجھے بغیر خاموشی سے اپنے لیے کسی بہتر وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے جب ماما نے اسے رمیز موتی والا کے بیٹے کی لندن سے MBA کی ڈگری لے کر آنے کی خوشی میں دی جانے والے پارٹی میں جانے کا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی۔ مسز موتی والا ان کی خاص فرینڈ تھی اور ان کی دعوت میں جانے سے انکار کرنا ماما کے ہاتھوں اپنی شامت لانے کے مترادف تھا۔ ماما بہت سوشل تھی، جہاں اس فنکشن میں بھی ان کی بے شمار جاننے والے تھے۔ عائشہ کو ساتھ لیے وہ جانے کتنے مسٹر الاں اور مسز فلاں سے تعارف کروا چکی تھیں۔ مصنوعی محبتیں جھاڑتے چہروں سے اسے وحشت ہو رہی تھی، چنانچہ جیسے ہی ماما دوسری طرف متوجہ ہوئی وہ وہاں سے کھسک آئی۔ اب تنہا بیٹھے اسے بے شک بوریت تو ہو رہی تھی، لیکن قسم قسم کے نمونوں سے مل کر اپنا موڈ خراب کرنے سے یہ کہیں بہتر تھا۔ موڈ تو خیر اس کا شرمین سکندر کو دیکھ کر خراب ہوا تھا، جو جارجٹ کی نہایت باریک ساڑی پر سلیو لیس، انتہائی بڑے گلے اور انتہائی چھوٹے سائز کا بلاؤز پہنے ذیشان حیدر کے پہلو سے لگی ہر ایک سے بے باکی سے ملتی پھر رہی تھی۔ ذیشان حیدر کو عریاں بدن ساتھ چلتے پھرتے اشتہار کے ساتھ خوشی خوشی گھومتے دیکھ کر اس کے ذہن میں بار بار اسبق کمال یاد آ جاتا، جو کسی اجنبی لڑکی کو بھی اپنے ساتھ بے پردہ چلتے دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ دیکھی آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کی حرکت، مسز رضا گھر میں داخل ہوتے ہی حیدر رضا سے جارحانہ انداز میں بولیں۔ راستے میں بھی شاید انہوں نے ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے برداشت سے کام لیا، ورنہ ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تو وہ باپ بیٹی راستے بھر دیکھتے آئے۔ کیوں؟ کیا کر دیا میری بیٹی نے جو آپ اتنی برہم ہیں؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہاں لاؤنج میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے نہایت اطمینان سے پوچھا۔ کیا نہیں کیا یہ پوچھیں، خاص طور پر آج کے فنکشن میں اسے لے کر گئی تھی تاکہ رمیز موتی والا کے بیٹے فائز سے ملوا سکوں، لیکن یہ اس سے ملتی، اسے دکھائی دیتی تو وہ پسند کرتا، یہ تو نہ جانے کس کونے میں جا کر بیٹھ گئی، آخر تک نظر ہی نہیں آئی۔ سب لوگوں کو چھوڑ کر اسے ڈھونڈنا بھی معجوب لگ رہا تھا۔ ادھر وہ مسز منیر کی بہن ایسی چپکی فائز کے ساتھ کہ سب کا پتہ کاٹ دیا۔ اب دیکھیے گا 2-4 دن میں کوئی نیوز سننے کو مل جائے گی۔ زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے اور ہماری بیٹی پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہے۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھی۔ حیدر رضا نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی عائشہ پر ڈالی اور پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دے کر غصے سے بے قابو ہوتی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ عائشہ میری بیٹی ہے، ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ماریا، اسے سجا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور موتی والا جیسے لوگوں کے سامنے تو ہرگز بھی نہیں۔ ابھی جو تم سمجھ رہی ہو کہ مسز منیر کی بہن نے اسے اپنا اسیر کر لیا، خود چند دن بعد اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھو گی۔ بیرون ملک سے اعلیٰ ڈگری لینے اور باپ کی بے تحاشا دولت سے کسی شخص میں شخصی اوصاف پیدا نہیں ہو جاتے، اصل چیز انسان کا کردار ہے، جس کی فائز موتی والا کے پاس شدید کمی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس مقصد کے لیے عائشہ کو وہاں لے جا رہی ہو تو میں ہرگز تمہیں اجازت نہ دیتا۔ اور ہاں ایک بات اور، آئندہ جب بھی عائشہ کے حوالے سے کچھ سوچو تو میری مرضی ضرور معلوم کر لینا، بیٹی کی طرح بیٹی کی زندگی کا فیصلہ تنہا کر لینے کا حق تمہیں بالکل نہیں ہوگا۔ عائشہ سے متعلق اپنا نقطہ نظر بتاتے بتاتے آخر میں ان کا لہجہ کچھ تنبیہی ہو گیا۔
مدحت اب تک ہمارے پاس کتنے پلانٹس کا کلیکشن ہو گیا ہے؟ پیٹری ڈش کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر 1 ہفتے پہلے کلچر کیے فنگس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 70 سے قریب فیملیز تو جمع ہو گئی ہوں گی، مدحت نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ تو پھر کیا خیال ہے کل سے ہم بیریم شیٹ کی تیاری شروع کریں؟ وقت کم رہ گیا ہے، وائوا والے دن جمع کروانی ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، تمام پلانٹس کو اسکواش ٹیپ سے چپکانے اور ان کی کلاسیفیکیشن لکھنے میں کافی وقت لگ جائے گا، بلکہ میرے خیال میں الگ الگ بیٹھ کر تو ہم لوگ اسے کر بھی نہیں سکتے کیونکہ بعض فیملیز کو شناخت بھی کرنا ہے۔ ایسا کرو کل تم میرے گھر رکنے آ جانا، شہنی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیں گے تو کام ذرا تیزی سے ہو جائے گا۔ مدحت نے گویا دل کی بات کی۔ کل رات کی فلائٹ سے اسبق کمال واپس آ رہا ہے، یہ اطلاع صبح ہی ڈیڈی نے اسے فراہم کی تھی۔ 3 ماہ کا طویل عرصہ اسے دیکھے بغیر گزر گیا تھا، اب وہ جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ فلائٹ چونکہ رات کی تھی اس لیے وہ صرف مدحت سے ملنے کے بہانے وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر اپنی واپسی کی خبر کو اس نے گھر والوں سے بھی پوشیدہ رکھا تھا کیونکہ وہ ان لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، البتہ آفس میں اطلاع دینا مجبوری تھا، سو اس نے رضا صاحب کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، کل میں ڈیڈی سے پوچھ کر آؤں گی، پھر یہیں سے سیدھے تمہارے گھر کی طرف چلیں گے۔ اپنی خوشی سے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے بظاہر بڑی بے نیازی سے کہا، اور فوراً ہی خان صاحب لیب اٹینڈنٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تاکہ ان سے سلائڈز منگوا سکے۔ مدحت اپنی تجویز پر اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب سے وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ معمول سے کہیں زیادہ ان کے گھر آنے لگی، بلکہ اس کی حیثیت گھر کے فرد کی سی ہو گئی تھی، لیکن رات کو رکنے کی خواہش پر اس نے کبھی حامی نہ بھری تھی۔ اس نے مدحت کی ٹٹولتی نظروں کو خود پر محسوس کیا، لیکن انجان سی بن کر کام میں مصروف ہو گئی۔ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے عیشا؟ رات کام کرتے کرتے جب وہ تینوں اکتا گئیں تو کچھ دیر سستانے کی غرض سے بالکنی میں آ کھڑی ہوئیں، جہاں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کھاتے پورے چاند کا نظارہ کرنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ خوشبو؟ مدحت کے سوال کے جواب میں اس نے لمحہ بھر بھی نہ سوچا۔ پھر گیت، پھر ہوا، لہجہ ہواؤں کی طرح سبک تھا، پھر پانی، پھر مدحت شاید شرارت کے موڈ میں تھی۔ رنگ؟ جیتی جاگتی چیزوں میں سے بھی کچھ پسند ہے آپ کو؟ پیچھے سے آتی اسبق کمال کی گمبھیر آواز نے ان تینوں کو چونکا دیا۔ شہنی تو بھائی کا نعرہ لگاتی فوراً اس کے سینے سے جا لگی، وہ بھی اپنا دایاں بازو محبت سے اس کے گرد لپیٹے مسکرا رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس پری وش کو دیکھنے کی خواہش میں اپنی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اس کے دل میں چاہت ابھری تھی، اور یوں یہ دعا پوری ہو جائے گی ایسا تو اس نے تب سوچا بھی نہ تھا جب وہ نیچے سے بالکنی میں موجود 3 سایوں کو دیکھ کر سیدھا یہاں چلا آیا۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا۔ جیتی جاگتی چیزوں میں سے بھی کچھ پسند ہے آپ کو؟ دل کے اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر کچھ شوخی پرمائل کرنے پر اس نے سوال کیا۔ یہ ساری بے جان چیزیں اپنے اندر کسی زندہ چیز کا عکس لیے ہوئے ہیں، تب ہی تو اچھی لگتی ہیں۔ اس نے ایک جملے میں سب کچھ سمیٹ دیا۔ بھائی آپ بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ شہنی نے ایک جوش سے اس کا بازو ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے؟ وہ ایک پل کے لیے رکا، پھر اسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ چاند پسند ہے آپ کو؟ اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے شہنی نے تصدیق چاہی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، وہ جو چاند کے پاس چمکتا ننھا سا تارا ہے۔ پھر مدحت نے شریر سے انداز میں دوبارہ اپنی گردان شروع کرنی چاہی۔ اس تارے کے علاوہ آسمان پر اور جتنے بھی تارے ہیں۔ اسبق تم تو عیشا سے بھی زیادہ ہو، ایک تو اتنے روشن چاند کو چھوڑ کر ٹمٹماتا ننھا سا تارا پسند ہے، اس پر اس کے بعد بھی باقی ماندہ ستارے ہی پسند ہے۔ عیشا کی پسند میں کم از کم ورائٹی تو ملتی ہے۔ اس کی ذہنی حالت پر شبہ کرتی مدحت کچن کی جانب چل دی تاکہ لمبے سفر سے لوٹے مسافر کی خاطر مدارت کا کچھ بندوبست کر سکے۔ مدد کے خیال سے شہنی بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہے عیشا، مجھے وہ ننھا تارا اور اس کے بعد وہ سارے جھلملاتے تارے کیوں پسند ہیں؟ ریلنگ پر بازو ٹکائے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عیشا حیدر تو اس کے خود سے ہم کلام ہونے پر ہی حواس کھو رہی تھی، اس کے سوال کا جواب کیا خاک دیتی۔ وہ بیچارے کس موڈ میں تھا کہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولنا شروع کیا۔ وہ جو چاند کے پاس ننھا تارا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ چاند کو اس کی اصلیت بتا رہا ہو۔ چاند تو سورج کی روشنی مستعار لیتا ہے، تب کہیں چمکنے کے لائق ہوتا ہے، جبکہ اس ستارے کی اپنی ایک حیثیت ہے، بغیر کسی دوسرے کی مدد کے اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے، تب ہی تو بے تحاشا روشن
چاند کی موجودگی میں بھی سب اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ اپنا عجیب و غریب فلسفہ بیان کرتے اس نے اپنا رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ اور باقی سارے تارے اس لیے پسند ہیں کہ وہ صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ کسی کی آنکھوں میں بھی جھلملاتے ہیں۔ جواب میں وہ اپنی آنکھوں میں اترتے راستوں کے قافلوں کو اس کی نظر سے چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی۔ مدحت کے بھائی نادر کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی ایک دم ان کے گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ پچھلے ماہ جب انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے ساتھ شادی کی منظوری دی تو عافیہ بیگم نے جھٹ اپنی بڑی بیٹی فرحت کی نند سے ان کا رشتہ طے کر ڈالا۔ ایک تو خود انہیں وہ لڑکی پسند تھی، دوسرا گھر گھر جا کر لڑکی تلاش کرنا ان کے شوہر اقبال احمد کو سخت ناپسند تھا۔ شادی کی زیادہ تر تیاریاں مدحت عائشہ کے ساتھ مل کر رہی تھی۔ شہنی تو چچا ابا اور چاچی کی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکلنا تقریباً چھوڑ چکی تھی، یہاں تک کہ BA بھی پرائیویٹ کر رہی تھی۔ جہاں تک بڑی دونوں بہنوں کا سوال تھا تو فرحت آپا تو لڑکی والے ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی جہاں کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو چکی تھیں، جبکہ رفت آپی کے تینوں بچے اس قدر قیامت تھے کہ انہیں ساتھ لے کر بازار جانا یا امی کی نگرانی میں چھوڑ دینا دونوں ہی صورتیں امن اور امان کی صورتحال کو خطرناک بنا دینے کے مترادف تھیں۔ اب نتیجہ مدحت کی جانے ناتواں پر تھا اور عائشہ حیدر کا ساتھ، چونکہ وہ لوگ پریویس ایگزام دے کر فارغ ہو چکی تھیں اور فائنل کی کلاس نئی سٹارٹ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کا زیادہ بوجھ نہ تھا، اس لیے ان ساری سرگرمیوں کو انجام دینے میں زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی وہ لوگ خریداری کر کے واپس آنے کے بعد ایک ایک چیز امی، چچی اور شہنی کو دکھا رہی تھیں۔ ہر چیز اتنی خوبصورت تھی کہ ہر بار ان کی زبانوں سے بے اختیار ماشاءاللہ کے الفاظ نکل جاتے۔ اور آنٹی یہ دیکھیں، یہ سوٹ کتنا خوبصورت ہے۔ عائشہ نے ستاروں بھرا ایک آسمانی دوپٹہ اٹھا کر اپنے دائیں بازو پر پھیلایا۔ اسبق کمال جو اپنی ہی دھن میں موبائل پر کسی سے بات کرتا اندر داخل ہو رہا تھا، ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود شخص اس سے کیا کہہ رہا تھا اسے بالکل خبر نہ تھی، وہ تو بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے دائیں بازو پر ستاروں سے بھرا آسمان سجا رکھا تھا۔ ستاروں کی چمک کا عکس چہرے پر پڑنے سے اس کا حسن کچھ اور خیرہ کن ہو گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنے اندر کتنے ڈھیروں روپ چھپائے ہوئے تھی کہ اسبق کمال جیسا دل پر قابو رکھنے والا شخص بھی بار بار اس کے سامنے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور ہو جاتا۔ آؤ آؤ اسبق بچے، یہاں میرے پاس بیٹھو، دیکھو تو یہ بچیاں تمہاری بھابھی کے لیے کیا کیا لے آئی ہیں۔ سب سے پہلے امی کی نگاہ اس پر پڑی اور انہوں نے فوراً اسے پکارا۔ ایک کپ گرم گرم چائے تو پلا دو شہنی، بہت تھک گیا ہوں۔ ان کے برابر بیٹھ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی 2 منٹ میں لاتی ہوں بھائی۔ شہنی جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، محنت بھی تو کی ہے رات دن، امی نے محبت سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا۔ عائشہ نے دوپٹے کو طے کر کے ڈبے میں واپس رکھتے ایک چوڑ نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ اندرونی کشمکش کے آثار تھے، ورنہ جاپان سے واپس آنے کے بعد سے اس کی وجاہت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو تم؟ گلاس ڈور کھول کر باہر نکلتی عائشہ کے قدم ماما کی آواز نے روک لیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے اوپری منزل سے نیچے آتے زینے کی تیسری سیڑھی پر کھڑی نظر آئیں۔ ان کے بالوں میں رولرز اور چہرے اور بازوؤں پر بلیچ کریم لگی تھی۔ بچپن سے انہیں اسی طرح کے حلیے میں دیکھتے رہنے کے باوجود نہ جانے کیوں اسے ان کا یہ روپ آج بہت مضحکہ خیز لگا۔ اس کی نظروں میں مدحت کی امی اور چچی کے سراپے گھوم گئے جنہوں نے اپنے گھر کی تقریبات میں بھی اس آدمی کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے؟ بنا کوئی جواب دیے سے خاموشی سے اپنی جانب تکتے پا کر وہ جھنجھلا گئی۔ ماما آپ کو بتایا تو تھا، مدحت کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، آج ولیمہ ہے، اقبال انکل خود دعوت دے کر گئے تھے سب کو، بلکہ ڈیڈی کوریا جانے سے پہلے آپ سے شرکت کے لیے کہہ کر گئے تھے، اس نے کچھ روٹھے روٹھے لہجے میں کہا۔ اوکے تم جاؤ، مجھے تو مسز راجا کے ہاں گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے۔ ان کی طرف سے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ مدحت کے بھائی کے ولیمے میں شریک ہونا وہ قطعی گوارہ نہیں کریں گی، یہ بات وہ پہلے ہی جانتی تھی، اس لیے اس نے یاد دہانی نہیں کروائی۔ انہیں تو اس کا بھی اس قدر ان لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہ تھا، لیکن حیدر رضا کی حمایت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ حیدر رضا کو اسبق اور اقبال صاحب دونوں ہی الگ الگ انوائٹ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے 1 ہفتے کے لیے کوریا جانے کا بتا کر معذرت کر لی۔ ویسے بھی حالات کی اس نہج پر جبکہ اسبق ابھی مکمل طور پر اپنا کریئر نہیں بنا پایا تھا، ان کا عائشہ کے ڈیڈی کی حیثیت سے متعارف ہو جانا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اتنے عرصے میں وہ خود بھی اسبق کمال کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ اگر اسے ذرا بھی عائشہ اور ان کے مابین رشتے کی بھنک مل گئی تو وہ
خود کو ملنے والی ہر رعایت کو عشا کی عنایت سمجھ کر اپنا کریئر داؤ پر لگا دے گا۔ انہیں وہ ذہین سا لڑکا اپنی تمام تر خودداری سمیت بہت پسند آیا اور عشا کے حوالے سے تو وہ اسے بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ تھینک یو ویری مچ عشا۔ اپنے پیچھے سے آتی آواز پر اس نے رخ موڑ کر دیکھنے کی ضرورت قطعی محسوس نہ کی کہ یہ الفاظ کس نے اور کیوں ادا کیے، کیونکہ جواب اسے خود اچھی طرح معلوم تھا۔ آج سپہر اس نے جب کوریئر سروس سے آنے والے بے نام پیکٹ کو کھولا تھا تو اس میں سے برآمد ہونے والے آسمانی ستاروں بھرے آنچل کو دیکھ کر اس کے ذہن میں صرف ایک نام آیا، اسبق کمال، اور اس اندازے کی تصدیق بھی اس سوٹ کے ساتھ ہی برآمد ہونے والے ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھے جملے سے ہو گئی۔ آنکھوں میں جھلملاتے ستارے چھپائے رکھنے والی لڑکی، اگر یہ تاروں بھرا آنچل اوڑھ لے تو اس کے سامنے آسمان کا حسن کیسے مان پڑ سکتا ہے۔ آج میں یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ولیمے کی تقریب میں شریک مسرور سی عشا اس وقت خود کو روئے زمین کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ آج تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھ ہی نہیں رہی، میں اس کے حسن کو ماند پڑتا کیسے دیکھوں۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تو خود کئی لمحوں تک پلکیں جھپکائے مبہوت کھڑی رہی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی گور سیاہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا، ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے اور گال میں پڑتا گڈھا، وہ خود کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ دن بڑے بیزار اور تھکے تھکے ہو گئے جب سے شرمین سکندر شرمین ذیشان بن کر رضا ہاؤس میں آئی۔ گھر سے سکھ چین بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس پر اسبق کمال کی جدائی نے عشا حیدر کے دل کو بے سکون کر ڈالا۔ ڈیڈی پھر کسی کورس کے سلسلے میں سے 6 ماہ کے لیے کوریا بھیج چکے تھے۔ اگر اس کا کریئر بنانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ جدائی گوارا نہ کرتی۔ اقرار کے لمحوں سے گزرنے کے بعد یہ سب بہت مشکل تھا۔ اور دوسری طرف اسبق کمال سا کٹھور اصول پرست شخص تھا جس نے کسی فون کال ای میل یا خط کا سہارا نہ لیا۔ وہ جانے سے پہلے جو کچھ کہہ گیا تھا وہی حرف بحرف عشا کو یاد تھا۔ تم کون ہو؟ تمہارے پاس کتنی پراپرٹی ہے؟ مجھے اس سب سے سروکار نہیں۔ میں تمہیں بس ایک ایسی لڑکی کی حیثیت سے جانتا ہوں جو مدحت کی دوست ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بالکل ہماری طرح گھل مل کر رہتی ہے، لیکن کسی کے گھر چند گھنٹے خوش اسلوبی سے گزار لینے کے مقابلے میں پوری زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ تمہیں وہ ساری سہولیات جو اپنے گھر میسر ہیں یہاں نہ مل سکیں اور نہ ہی اپنے ساتھ لانے کی اجازت ہوگی۔ اگر میں بہت سادہ سے الفاظ میں بتاؤں تو میری بات کا صرف اتنا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی بے شمار دولت اور اسبق کمال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں 6 مہینے کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں۔ اس عرصے میں نہ تو میں تم سے کوئی رابطہ کروں گا اور نہ تم ایسا کرنا۔ واپس آنے پر اگر تمہارا انتخاب میں ہوا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر تم ایسا نہ کر سکیں تو بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ اور عشا حیدر کو تو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے 6 ماہ تو کیا 6 پل بھی درکار نہ تھے، لیکن وہ اس کا جواب سننے کے لیے اسے 6 ماہ کا پابند کر گیا تو اسے کسی نہ کسی طرح یہ وقت بہرحال گزارنا تھا۔ اور یہ 6 ماہ گزارنا اتنا دشوار نہ ہوتا جو شرمین سکندر کو اپنی زندگی میں تلخی گھولنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھر میں نہ لے آتے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی لڑکی تھی اور اپنے ارد گرد کیا چاہتی تھی کہ کسی طرح مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ اسے ذیشان حیدر سے ہٹ کر یہ گھر اور اس میں رہنے والا ہر شخص برا لگتا۔ اس کے نزدیک ذیشان حیدر اس کی وہ پراپرٹی تھا جسے کسی سے شیئر کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ اسے اس کا کبھی کبھی ماما کے ساتھ بیٹھ کر 5-10 منٹ گزار لینا یا عشا کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا تک برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ذیشان حیدر جو شادی سے پہلے اس کے اشاروں پر چلنا سیکھ چکا تھا اب بالکل بے دام غلام بن چکا تھا۔ اس دن بھی نہ جانے کس بات پر اس کا موڈ آف ہوا اور اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہرگز ایسے نہیں تھے جنہیں سن کر کوئی شخص یقین کر سکتا کہ یہ لڑکی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر اور ایک اعلیٰ خاندان کی فرد ہے۔ گھر کی اس مکدر فضا کو دیکھ کر حیدر رضا نے ذیشان حیدر کو ڈیفینس والے بنگلے میں شفٹ ہونے کا حکم دیا، اور شاید وہ لوگ بھی اس بات کے خواہش مند تھے سو خاموشی سے سامان سمیٹ کر لے گئے۔ ماریا جو اعلیٰ سوسائٹی کی حد درجہ دلدادہ تھیں اور اپنا ہر کام اسی سوسائٹی کے طے کردہ اصولوں کے مطابق انجام دیتی، اس وقت بالکل کسی مڈل کلاس گھرانے کی ماں کی طرح بے چین تھیں۔ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا یا اس پر توجہ دینا یقیناً ان کی کلاس کی ماؤں کا طریقہ نہ تھا، لیکن خود کو اپنی اولاد کی محبت سے آزاد کر لینا کچھ ایسا آسان نہیں ہوتا۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی بیٹے کا الگ گھر میں رہنا شاید ان کے لیے بڑا صدمہ نہ ہوتا جتنا اس کا ملنے تک کے لیے نہ آنا انہیں ناگوار گزرا۔ حالانکہ وہ آفس بدستور جا رہا تھا اور وہ تو اسے جانا ہی تھا کہ اتنی بڑی پراپرٹی سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اور دل نے تو ان کے جب دھڑکنے سے انکار کیا جب ان کی بہو ذیشان حیدر کی موجودگی میں ایک پارٹی میں بیٹھی ان کے نامعلوم
مظالم اور عیشا حیدر کے خود ساختہ افیئرز کی داستان سنا رہی تھی۔ کیا کوئی شخص اس حد تک جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور کیا اپنی سکی اولاد کا خون بھی اتنا سفید ہو سکتا ہے؟ اپنی رکتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے انہوں نے خود سے پوچھا۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے برآمدے میں ICU کے سامنے کھڑی اپنی ماما کی زندگی کے لیے دعا مانگتی عیشا حیدر نے اس پل زندگی میں پہلی بار کسی سے شدید نفرت محسوس کی۔ پارٹی میں ماما کو کیا صورتحال پیش آئی تھی کہ انہیں وہاں سے سیدھا ہاسپٹل پہنچایا گیا؟ یہ سب وہ مسز منیر کی زبانی سن چکی تھی، جنہوں نے شرمین اور ذیشان حیدر کے پیچھے کھڑی ماریہ رضا کو سفید چہرے کے ساتھ دل پکڑ کر گرتے دیکھا۔ نظر تو اس نے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑے ذیشان حیدر پر بھی ڈالنا گوارا نہ کی تھی، جو اس کی ماں کو اس حد تک پہنچانے کا برابر کا شریک تھا۔ آخر ایک معمولی ورکر کو اتنی سہولیات دینے کی کیا وجہ ہے؟ ذیشان حیدر باپ کے سامنے بیٹھا ان سے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کا حساب مانگ رہا تھا۔ شرمین کی خصوصی ہدایت پر اس نے تمام ملز اور فیکٹریوں کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا، اور اسبق کمال کو دی جانے والی تمام مراعات اتنی غیر معمولی تو تھیں کہ وہ چونک اٹھا۔ سو اب سوال لیے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ معمولی ورکر نہیں، بلکہ میرا ہونے والا داماد ہے اسبق کمال۔ جتنا تمہارا حق ہے اس جائیداد پر، اتنا عیشا کا بھی ہے، اور عیشا کا ہونے والا شوہر یہ سب ڈیزرو کرتا ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکو گے۔ ذیشان حیدر کو اطمینان سے جواب دیتے ہوئے حیدر رضا بالکل فراموش کر چکے تھے کہ اسبق کمال ان کے آفس سے منسلک ریکارڈ روم میں موجود ہے، اور چھٹکا تو اصل میں ریکارڈ روم کا دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوتے اسبق کمال کے حساب کو لگا۔ امیر گھرانے کی بیٹی عیشا حیدر، رضا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک حیدر رضا، ان کا بیٹا ذیشان حیدر، کتنی سیدھی سادی کڑیاں تھیں جنہیں وہ جوڑ نہ سکا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی تو وہ کوریا سے واپس آیا تھا، اور اس دوران عیشا حیدر کو غیر حاضر پا کر کسی سے اس کے بارے میں پوچھے اس نے اپنے طور فیصلہ کر لیا تھا کہ عیشا حیدر نے اسبق کمال اور دولت میں سے دولت کا انتخاب کر لیا ہے۔ جب ہی تو اماں کے مدحت کے بارے میں رائے لینے پر بھی وہ انکار نہ کر سکا، اور صبح ہی انہیں اپنی رضامندی سے آگاہ کر آیا تھا۔ دل تو اس فیصلے پر پہلے ہی دہائیاں دے رہا تھا، اور اب جو انکشافات اس پر ہو رہے تھے، اس کی تو پوری ہستی ہی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ حیدر رضا کی خود پر نظر پڑتے اور انہیں گھبراتے اس نے دیکھا تو تھا، لیکن اپنے اندر اٹھتے گہز و غضب کے طوفان نے اسے بھی مزید ایک لمحہ وہاں رکنے نہ دیا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا عیشا حیدر کے گھر کے سامنے جا رکا۔ وہ اب تیوری پر بل ڈالے اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، جو شاید اس اچانک سامنے پا کر خوشی سے اتنی مدہوش ہو گئی کہ اس کی تیور پہچان نہ سکی۔ ماما کی طبیعت کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنا بالکل ترک کر چکی تھی۔ کس قیمت پر اسبق کمال کو خریدنے کی پلاننگ کی تھی تم باپ بیٹی نے؟ غصے سے لب بھیجتا وہ شاید اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ اس کی نظروں میں موجود سفاکی کو محسوس کر کے عیشا حیدر کے اعصاب معطل ہونے لگے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھ سے پوچھتی ہو؟ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی دولت کے سہارے اسبق کمال کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے اسبق کمال کے اصولوں کو توڑا، اس کی انا کو شکست دینے کی کوشش کی۔ تم پیسے والوں کے نزدیک ہر چیز بکاؤ ہے۔ تم لوگ محبت کو محبت سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خریدنے کی کوشش کرتے ہو۔ پر تم سن لو عیشا حیدر، جو تمہاری دولت کے عوض تمہیں مل جائے وہ شخص اسبق کمال نہیں ہو سکتا۔ 2 دن بعد میری مدحت سے منگنی ہے، تم ضرور شرکت کرنا۔ وہ جیسے دھماکہ کر کے جا چکا تھا۔ کیا اسبق کمال کے بغیر بھی دنیا میں رہا جا سکتا ہے؟ کلاس ڈور سے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر عیشا نے خود سے سوال کیا، اور دل کے بہت شدت سے نفی میں جواب دینے پر اپنے سامنے موجود ہر شے کو دھندلاتا تاریکی میں ڈوبتے محسوس کر کے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بڑے ابا کا جواب سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ ابھی ابھی اس کے سامنے ہی ابا نے ان سے اسبق کے لیے مدحت کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے ایک پل بھی سوچے سمجھے بغیر انکار کر دیا۔ مگر کیوں بھائی صاحب؟ کمال احمد نے حیرت سے بڑے بھائی کو دیکھا۔ اس لیے کہ مجھے اسبق کی خوشی عزیز ہے، اور اسبق مدحت کے ساتھ کچھ نہیں رہ سکے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک کے سوا دنیا کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ یہ خوش نہیں رہ سکے گا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کمال احمد کی الجھن بڑھ گئی۔ اس کا جواب تو تمہیں اسبق ہی دے گا۔ انہوں نے بات کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بڑے ابا؟ میں سمجھا نہیں۔ عیشا حیدر کی، اب کہ انہوں نے رکے بغیر جواب دیا۔ مجھے مدحت کے لیے اسبق کے رشتے پر اعتراض نہ ہوتا اگر درمیان میں عیشا کا معاملہ نہ ہوتا۔ مدحت عیشا کی رازدار سہیلی ہے اور ان دونوں کے جذبات سے اچھی طرح واقف بھی۔ تم لوگ اس کے لیے اسبق کا رشتہ مانگنے کا ارادہ کر رہے ہو، یہ بات شہنی نے اسے پہلے بتا دی تھی، اس لیے اس نے حفظ ما تقدم کے تحت مکمل تفصیلات کے ساتھ اپنا انکار مجھے پہلے پہنچا دیا۔ اور میاں صاحبزادے، اب تم ہمیں بتاؤ گے
گڑبڑ کیا ہے؟ انہوں نے بھائی کو مطمئن کرنے کے بعد اپنا رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ جواب میں وہ پھٹ پڑا تھا۔ حیدر رضا اور ذیشان حیدر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی روشنی میں اسے اور اس کے باپ کو سخت سازشی قرار دیا۔ اس کے خیال میں ان لوگوں نے اپنی دولت کے ذریعے اس کی عزت نفس کو کچلنے کی کوشش کی۔ اقبال احمد نہایت سکون سے اس کا ایک ایک لفظ سنتے رہے اور جب وہ سب کچھ کہہ کر تھما تو پوچھنے لگے، کیا کبھی تم نے خود کو ملنے والی مراد کے معاملے میں کم محنت سے کام کیا؟ میں تو بالکل نہیں، میں ہمیشہ اچھے سے کام کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے پرسوچ ہنکارا بھرا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ تمہاری محنت کا صلہ تھا۔ شاید آج دوپہر تک میرا اپنا بھی یہی خیال تھا، اس نے نہایت شکستہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اب بھی یہی خیال ہونا چاہیے کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے، بڑے ابا نے پرزور انداز میں کہا، پھر اچانک ہی جیسے موضوع بدلتے بولے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی کم حیثیت شخص شہنی کے لیے خلوص دل سے طلبگار ہو اور شہنی خود بھی اس خلوص کی قدر کرتی ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں ہر ممکن طور پر شہنی کی خوشی پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے نہایت سچائی سے جواب دیا۔ اور اگر وہ شخص بے روزگار ہو تو میں اس کے روزگار کا انتظام کروں گا، اور ممکن ہوا تو اس کی مدد بھی۔ وہ مکمل طور پر ان کی باتوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ تم اپنی عزیز بہن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا ہے تو اسے اپنی خودداری پر چوٹ سمجھتے ہو۔ ان شریف لوگوں نے تو تم پر کبھی کسی قسم کا اظہار نہیں ہونے دیا، وہ تو ہر ممکن طریقے سے تم سے سب چھپاتے رہے تاکہ تمہاری نام نہایت انا قائم رہے۔ بڑے ابا بڑے جوشیلے انداز میں عشا کی وکالت کر رہے تھے اور اسبق کمال کٹہرے میں کھڑے کسی چلاک وکیل کے دلائل کے داؤ میں آ کر اقبال جرم کرنے والے مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابو جلدی سے اٹھیں، ہاسپٹل جانا ہے، مجھے حیدر انکل کا فون آیا ہے، عشا کی حالت خراب ہے۔ بیرونی دروازے سے تیزی سے اندر آ کر مدحت نے اطلاع دی تو اسبق کمال پھرتی سے اٹھ کر باہر دوڑا اور بنا کسی کی پکار سنے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ ٹی سی ایس سے موصول ہونے والے گیٹ ویل سون کے کارڈ پر لکھی نظم پڑھ کر اس کے لب زیر لب مسکرا اٹھے۔ اسبق کمال کی بے رخی سے اس دنیا سے لے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی دعاؤں نے بھر کر دامن تھام لیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مدحت نے اسے سب کچھ بتایا، یہ بھی کہ وہ اس کے بنا بتائے اس کے دل کا راز پا گئی تھی۔ جب ہی اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ابو کو اسبق کے مقابل کھڑا کر دیا، اور یہ بھی کہ حیدر رضا نے اس سے اسبق کمال کی واپسی کو چھپانے کی درخواست کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ماریہ رضا کو اب کم از کم اپنی اولاد کی طرف سے کوئی جھٹکا نہ لگے۔ وہ اس سارے قصے میں عشا کی دلچسپی کے بارے میں بتائے بغیر اپنے طور پر مسئلہ حل کرنے کے خواہش مند تھے، اور وہ ایسا کر بھی لیتے جو اگر اسبق کمال ان کے اور ذیشان حیدر کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سن لیتا۔ لیکن عشا کی موجودہ حالت نے تو جیسے ہر مسئلے کو خود بخود حل کر دیا۔ ماریہ رضا اپنی بیٹی کی زندگی اور خوشی کے لیے اسٹیٹس کی ہر دیوار ہٹا دینے کے لیے راضی تھی، اور وہ اسبق کمال جو ہر وقت انا انا پکارتا پھرتا تھا، عشا کے لیے زندگی کی دعائیں مانگتا دیوانگی کی آخری حدوں تک جا پہنچا۔ یہ لڑکی اسے کتنی عزیز ہے یہ تو اس نے اسے موت کے پنجے میں پھنسا کر دیکھا تھا۔ ستاروں بھرے آسمان سے بھی زیادہ جھلملاتا آنچل اوڑے پری وش کا ہاتھ تھامے وہ بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عشا، وہ جو چاند کے پاس تارا ہے وہ مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہاں پتہ ہے، اس کے پوچھنے پر اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا پتہ ہے؟ وہ مسکرایا۔ یہی کہ وہ تارا چاند کو اس کی اصلیت بتاتا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور اس نے چاند کی طرح کسی سے روشنی مستعار۔ اوہو، اب مجھے وہ تارا کسی اور کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، اس نے بات کو درمیان میں کاٹا۔ اب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ اب یہ تمہارے جھمکے میں چمکتا ہے۔ اسبق کمال نے دھیرے سے اس کے بائیں کان میں موجود جھمکے کو چھیڑا۔ وہ بے اختیار ہی شرما کر اس کی باہوں میں سما گئی اور آسمان پر چاند کے پاس چمکتا تارا ان کے ملاپ پر خوشی سے مسکرا دیا۔ So listeners, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It's the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔